अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम ऐसी चीज़ लेके आए जो आज से पहले आपने शायद देखी हो लेकिन हमने उसको अपलोड नहीं किया। वो ये है कि ये जो 14 अगस्त पे या हर मुल्क अपने आज़ादी के दिन पे झंडे को पकड़ के सलाम करते हैं। इसी तरह मुहब्बे वतन पाकिस्तानी 14 अगस्त है, 15 अगस्त इंडिया का है, सलाम करते हैं और फिर स्टेडियम में प्रेसिडेंट आता है उसको ऐसे करके सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं। क्या ये शिरक है या नहीं है? डॉक्टर इसरार अहमद साहब, क्योंकि वो शिरक को बहुत बारीकी से जानते थे, उन्होंने जो बातें की हैं वो सुनने वाली हैं। ये देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। आज की दुनिया इज्तिमाइयत के मैदान में अगरचे अब ज़माना बदल रहा है, लेकिन तकरीबन एक सदी से नेशन स्टेट्स वतन की बुनियाद पर कौमियत, वतन महबूब तरीन शय, जो शय मेरे वतन के लिए सही है वो मैं करूंगा, चाहे वो गलत हो, वो हराम हो, अल्लाह के कानून के खिलाफ हो, लेकिन मेरे वतन के लिए होगा। वतन जिंदाबाद। ये वतन परस्ती है। इस वतन परस्ती के मजहब की एक नमाज भी है। तिराना हो रहा है तो खड़े हो जाओ, कुनूत, खड़े हो जाना इबादत का हिस्सा है। उसका झंडा सलामी दो। ये वतन के माबूद के रिचुअल्स हैं, मजहब वतनीयत। इसीलिए इकबाल ने कहा था, इसको समझा नहीं किसी ने भी, इस दौर में मैं और है जाम और है जम और, साकी ने बिना की रविश लुत्फ सितम और, तहजीब के आजर ने तरशवाए सनम और। आज का सनम, आज का बुत कौन है? तहजीब के आजर ने तरशवाए सनम और, मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और। इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन। खुदा परस्ती, ये वतन की लकीर से तुम और हो गए, मैं और हो गया। लकीर, इंसानियत मुनकसिम। जो तुम्हारे वतन के लिए ठीक है वो तुम करोगे, चाहे वो अखलाकन गलत हो, और जो मेरे वतन के लिए ठीक है वो मैं करूंगा, चाहे अखलाकन गलत हो। ये कौन सा दीन है? यहां तो वतन तुम्हारा माबूद बन गया। पाकिस्तान में बड़ा शोर उठा था जब मैंने कहा था कि झंडे को सलामी देना शिरक है और तराने के वक्त खड़ा हो जाना शिरक है। और मैं कभी भी तकरीबात में जाता हूं, इकबाल डे हो रहा है, कुछ और हो रहा है, मैं उन तकरीबात का मुकर्रिर नहीं हूं, लेकिन जब बहुत जोर देते हैं चला जाता हूं। लेकिन वहां तराना पड़ा जाता, मैं बैठा रहता हूं, मैं खड़ा नहीं होता। और उस पर चेमे गोइयां होती हैं अखबारात के अंदर। लेकिन मेरे नजदीक ये वतन की नमाज पढ़ रहे हो तुम, तुम्हारा ये कुनूत और वतन का तराना, उसमें हम्द हो रही है वतन की। ये क्या है? आज के दौर का बदतरीन शिरक, शिरक फिल मोहब्बत। उसको इंतहा पर ले जाइए। अहदे हाजिर का सबसे बड़ा शिरक, सबसे बड़ा शिरक, सबसे बड़ा शिरक अवामी हाकमियत का तस्वुर है। हाकिम अल्लाह के सिवा कोई नहीं, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। जाहिर बात है, फिरऔन ने अगर दावा किया था मैं तुम्हारा खुदा हूं, अना रब्बुकुमुल आला, तो क्या उसका मतलब यह था कायनात मैंने पैदा की है, तुम्हें मैंने पैदा किया? जरा सोचिए। क्या वो बुजुर्ग मौजूद नहीं होंगे जिन्होंने उसे देखा हो कि आज उसकी विलादत हुई थी, कल उसको उसकी कोई और सैरी बनी हुई थी? ये कैसे दावा क्या था? मेरा हुक्म चलेगा, मैं नहीं जानता। अलैहि सलीमुल को मिस्र, मिस्र की हुकूमत मेरी है कि नहीं? ये दावा था, ये खुदाई का दावा है। किसी जमाने में वो फर्द होते थे, नमरूद होते थे, नमारिदा, फराइना। जमाल अब्दुल नासिर ने नारा लगाया था, नहनु अबनाउल फराइना, बड़े फख्र के साथ हम फिरौनों की औलाद हैं। और
صدام نے لگایا تھا نعرہ نحن ابناء النماردہ، ہم نمرودوں کی اولاد ہیں۔ عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود تھا اور مصر کے بادشاہ فرعونہ تھے، فرعون تھے۔ زمانے کا جب ارتقا ہوا ہے اور اس میں فیصلہ کن کام جو ہے وہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کی حیات طیبہ کے بعد خلافت انفرادی سے اجتماعی ہو گئی، جب تک نبوت جاری تھی نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا اللہ کا، اس کی ہاٹ لائن اللہ کے ساتھ وحی کی لگی ہوئی ہے، ادھر سے حکم آتا ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے، جہاں اس کا حکم نہیں ہے وہ اپنا بیسٹ ججمنٹ استعمال کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ یہی ہے وائس جیرنسی، یہی ہے خلافت، ایسنس آف خلافت یہی ہے۔ جیسے وائس رائے دلی میں ہوتا تھا، ہمارا بادشاہ یا ملکہ تو انگلستان میں ہوتے تھے۔ اب جو ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ سے حکم آیا، وائس رائے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا، ہی ہیز ٹو امپلیمنٹ اٹ ایز سچ۔ جہاں کوئی حکم نہیں ہے تو وہ مقام پر بیٹھا ہے، آن دی اسپاٹ ہے، حالات کو دیکھے اور جو مملکت اور کنگڈم کی مصلحت میں سب سے بہتر نظر آئے وہ فیصلہ کر لے۔ لیکن حضور پر نبوت ختم تو خلافت کلیکٹیو ہو گئی، خلافت المسلمین۔ اگرچہ شروع میں امیر المومنین کہا جاتا تھا، کچھ عرصے کے بعد خلیفت المسلمین یہ اصطلاح جو ہے وہ عام ہوئی۔ اسی طرح انفرادی ملوکیت کی بجائے اجتماعی ملوکیت کا تصور جو ہے شیطان نے پٹی پڑھائی۔ ابلیس کی مجلس شورا جو اقبال کی بڑی ہی یوں سمجھیے کہ اہم ترین نظموں میں سے، امت مسلمہ کے نام پیغام پر مشتمل وہ نظم جو ہے، اور وہ ان کی آخری ایام کی ہے اور وہ ان کی زندگی میں چھپی بھی نہیں تھی، ارمغان حجاز ان کے انتقال کے بعد چھپی ہے، جس میں آخری جو کلام تھا فارسی اور اردو دونوں کا جمع کر دیا گیا، ورنہ اس سے پہلے فارسی علیحدہ چھپتی تھی کتابیں، اردو کی علیحدہ، لیکن اب اتنا کم تھا کہ ان کے لیے علیحدہ کتابیں شائع کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا۔ ابلیس نے مجلس شورا بلائی، ایک مجلس شورا کے جو رکن نے کہا کہ دیکھو جمہوریت کا دور آ گیا ہے، اب ہماری ابلیسیت کو تو بڑا خطرہ ہے، ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا، جمہوریت توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب۔ یہ تو عوام نے جو ہے اپنے آقا بیرنز اور لارڈز اور بادشاہوں کے خیموں کی تنابیں توڑ دی، گرا دیے خیمے، یہ تو انقلاب آ رہا ہے۔ میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیاست پر مدار۔ ابلیس کیا کہتا ہے بڑے ٹھنڈے انداز میں، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ آج آدمی میں ایک سیلف امپورٹنس پیدا ہو چکی ہے کہ یہ بادشاہ کون ہوتے ہیں جو ہمارے سروں پر مسلط ہے، محلوں میں رہتے ہیں، عیش کرتے ہیں، جو خون پسینہ جو ہے وہ کسان کر رہا ہے۔ ابھی انڈسٹریل ریولوشن تو نہیں ہوا تھا، وہ ساری بات جو تھی وہ زرعی معیشت تھی، خون پسینہ وہ کرتا ہے، فصل میں سے لائنز شیئر آ کر بیرن اور لارڈ وہ لے گیا، اور اس میں سے ایک حصہ اس نے بادشاہ کو پہنچایا، ایک اپنے پاس رکھا۔ ظالمانہ نظام ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ انسانوں میں کچھ شعور پیدا ہو گیا، خود شعوری، تو ہم نے ملوکیت کو ڈھال دیا نئے سانچے میں، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس۔ وہ گندگی جو فرعون کے سر پر ٹنوں کے حساب سے رکھی ہوئی تھی، ہم نے کہا تولا تولا سب میں تقسیم کر دو، ایک ایک ووٹ سب کے ہاتھ میں دے دو اور کہہ دو تم حاکم ہو۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ اٹ از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ، جسے جمہوریت کا نام دیا جا رہا ہے، کھیل ہے، تماشا ہے۔ تو آج کی دنیا کا سب سے بڑا شرک اسے کوئی جانتا ہی نہیں، وہ شرک فی العقیدہ ان کو معلوم ہے، اور اس کے اوپر فتوے بھی وہ لگا دیں گے۔ کوئی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی دعا کر رہا ہے، کسی کوئی رکوع کر لیا، کسی نے سجدہ کر لیا، تو خیر ٹھیک ہے، وہ تو ایک شرک جلی ہو رہا ہے،
وہ تو معلوم ہے اس کی نفی ہو رہی ہے، لیکن یہ وہ تھے شرک جو پہلے تھے. آج کا شرک بالکل اور ہے. آج کا شرک دو میں گنوا دیتا ہوں آپ کو. ایک ہے عوامی حاکمیت کا تصور، ایک ہے مادہ پرستی کا تصور. مادے پر سارا توکل اور اعتماد ہے. اللہ پر کہاں توکل رہا، کہاں اعتماد رہا. میٹیریلزم یہ ایک مذہب ہے، یہ ایک فلسفہ ہے. بہرحال اطاعت کے ضمن میں شرک فی الاطاعت کیا ہے؟ انفرادی سطح پر نفس پرستی، نفس کو اپنا معبود بنا لینا. اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت، بدترین شرک. اب آئیے محبت. شرک فی المحبت کیا ہے؟ اگر کسی بھی شے اور کسی بھی انسان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جانا تو دور کی بات ہے، برابر بھی آ کر ہم نشین ہو گئی، بیٹھ گئی، تو یہ شرک ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جب تک اشد محبت آپ میں اللہ کی نہیں ہوگی، اگر کوئی اور شے محبوب ہے تو من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ. لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیزوں کو مد مقابل بنا لیا ہے. ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی. توحید کا تقاضا ہے لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. مقصود و مطلوب اور محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں. اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، انتہائی لرزا دینے والی آیت. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی ان کے کان کھول دیجئے، اچھی طرح سنا دیجئے کہ اے لوگو، اے ایمان کے دعوے دارو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کما کر کھتے بھرے ہوئے ہیں اور اپنی وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندہ نہ ہو جائے، اور اپنے وہ محل، اپنی حویلیاں جو تم نے تعمیر کی ہیں اور بہت تمہیں محبوب ہیں، انہیں خوب فرنش کیا ہے، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، وہاں بیٹھ کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دے گا. 8 چیزیں. اقبال نے بہت خوب کہا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند. 5 قریب ترین رشتے آ گئے، باپ، بیٹا، بھائی، زوجین اور رشتہ دار. رشتہ و پیوند یہ جوڑنے والا. اور مال و دولت دنیا کی 3 شکلیں آ گئیں. دولت جو آپ اپنی بیلنس شیٹ کو دیکھ دیکھ کر آپ اس پہ خوش ہوتے ہیں. اب ہمارے ایسٹس کی یہ قیمت ہو گئی ہے اب. اور وہ مکانات جو آپ نے بنائے ہیں بڑے محبوب ہیں، اور ایسے بنائے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے ایسے بنا رہے ہیں جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہے ان مکانوں کے اندر. اور وہ کاروبار جن میں تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کساد نہ ہو جائے، کوئی ڈپریشن نہ آ جائے. یہ 8 چیزیں، یہ مال و دولت دنیا 3، یہ رشتہ و پیوند. بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ، یہ سب وہم و گمان کے بت ہیں جن کی پرستش میں تم لگے ہوئے. ان سب کی پرستش چھوڑو تو لا الہ الا اللہ کا حق ادا ہوگا. اب اس اصول کو بھی اپلائی کرنا شروع کیجئے. آئیے انڈیویجول لیول پر. دولت کی محبت. اگر آپ کو دولت کی محبت آمادہ کرتی ہے کہ اللہ کے حدود کو پامال کریں، حرام ذرائع استعمال کریں،
دولت آنی چاہیے، حلال سے ہو، حرام سے ہو، جائز ہو، ناجائز سے ہو، بائی ہوک اور بائی کروک دولت آنی چاہیے۔ تو آپ کی محبوب حقیقی کون ہوئی؟ دولت۔ یہ دولت آپ کی معبود ہے۔ کون بڑے سے بڑا موحد اس شرک کا احساس رکھتا ہے؟ اور حضور نے اس قدر کلیئر فرمایا ہے، تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے۔ یہ کلام خبریہ ہے یا یہ بددعا ہے؟ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے۔ نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے، عبد الدرہم ہے۔ درہم و دینار آنے چاہیے، جائز سے یا ناجائز سے، حلال سے یا حرام سے، صحیح سے یا غلط سے، بائی حک اور بائی کروک۔ تو معبود کون ہوا؟ ہمارے ہندو بھائیوں نے کیا کیا؟ لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہے، اس کی پوجا کرتے کس لیے؟ مطلوب کیا ہے؟ دولت۔ اس کی پوجا وہ خوش ہو جائے تو دولت ملے گی۔ ہم نے کہا ہٹاؤ جی اس دیوی کو بیچ میں سے، ہم براہ راست ہی پوج لیں گے۔ بس یہی تو فرق کیا ہے نا۔ عبد الدینار و عبد الدرہم، یہ ہے انفرادی سطح پر شرک فی المحبت، جو روح عبادت ہے، جو عبادت کی جان ہے، محبت، غایت الحب ما غایت الذل والخضوع۔ اور ٹاپ پر لے آئیے۔ اب آئیے، کچھ مراسم عبودیت ہوتے ہیں۔ مراسم، رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل کو۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یہ قرآن کا بھی ہم اسے رسم الخط کہتے ہیں، رسم الخط۔ اور یہ حضرت عثمان کے زمانے میں فائنل ہوا ہے کہ یہ اس طریقے سے لکھا جائے۔ تو عبدیت کے اظہار کے لیے کچھ رسومات ہیں، جس میں سے ایک پر گفتگو ہو چکی، قنوت، والقانتین والقانتات۔ یہ جو ہے اللہ کے حضور میں چاہے ہاتھ باندھے چاہے ہاتھ کھلے ہوں، لیکن ذرا جھک کر گردن میں خم کر کے کھڑے ہونا۔ یہ نماز کے اندر جو قنوت ہے، یہ قنوت ہے، یہ بھی اپنی عاجزی کا اظہار ہے، عجز اور تذلل۔ وہ جو ابن قیم کی میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتائی، العبادت تجمع اصلین، غایت الحب وغایت الذل والخضوع، حد درجے میں اللہ کے سامنے بچ جانا، جھک جانا، گر جانا، رکوع، سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ اور اس معاملے میں دین محمدی جو اپنی تکمیل کو پہنچ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آ حضور کی بعثت سے قبل سجدہ تعظیمی جائز تھا، کسی شخص کی تعظیم کے لیے، اس کی عزت کے لیے اس کے سامنے سجدہ کرنا جائز تھا۔ حضرت یوسف کے سامنے ان کے والدین اور 11 بھائی سجدے میں گر گئے۔ بچپن میں خواب دیکھا تھا اور 40-50 سال بعد اس کی تعبیر بالفعل ایک اس واقعے کے طور پر سامنے آ گئی۔ سجدہ کرنا، جھکنا، سجدہ کرنا، یہ جائز تھا سجدہ تعظیمی۔ حضور پر شریعت مکمل، توحید مکمل، اب ہر نوع کا سجدہ حرام مطلق ہے سوائے اللہ کے کسی کو۔ ہمارے مسلمانوں نے بھی اپنے دور ملوکیت میں سجدہ تعظیمی شروع کرا، عدالت کے اندر بادشاہ کے دربار میں جا رہے تو سجدہ، سر جھکا کر، رکوع کی حالت میں۔ یا آپ کے پڑوس میں جو حیدرآباد کی ریاست تھی، سلام کیسے کرتے تھے، کتنے جھکتے تھے، اور پھر وہ جھک کر وہ سلام ہو رہے۔ یہ مشرکانہ فعل ہے، مغلیہ دربار میں بھی تھا۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا غلط ہے، حرام ہے، جائز نہیں۔ دربار میں شکایت پہنچ گئی، آخر مخبری کرنے والے بھی تھے، حاسد بھی تھے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ طلبی ہو گئی، بلایا گیا دربار میں حاضری۔
اور ایسا اہتمام کیا گیا کہ جب حضرت مجدد آگے آئیں بادشاہ تک جانے کے لیے تو درمیان میں ایک دیوار سی حائل کر کے اس میں کھڑکی کھول دی کہ اس میں سے جھک کر گزریں گے نا تو رکوع کسی درجے میں تو ہو جائے گا. رکوع بھی سجدے ہی کی ایک شکل ہے، سجدے کا ہاف کہہ لیجئے، لیکن یہ کہ جب آیات سجدہ آتی ہیں قرآن مجید میں تو عام نمازوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ آیات سجدہ والی آیات پڑھی نہیں جاتی، حالانکہ ان کی ایک خاص کیفیت ہے. تراویح میں تو پڑھی جاتی ہے لیکن پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ دوسری رکعت میں یا پہلی رکعت میں سجدہ آ رہا ہے تو لوگ تیار ہوتے ہیں. لیکن رکوع بھی اگر فوراً ہو جائے آیت سجدہ کے بعد تو اس سے بھی اس سجدے کا حق ادا ہو جاتا. بہرحال حضرت شیخ مجدد رحمۃ اللہ علیہ دربار میں آئے تو اس کھڑکی میں سے پہلے پاؤں گزارے، پھر اپنا سر نکالا، پھر جیل میں ڈال دیے گئے، کوئی پرواہ نہیں. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. تو ناظرین گرامی، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہاں پر ترانے میں جھنڈے کے سامنے کھڑا ہونا یہ شرک بولا ہے، اور جھنڈے کو سلام کرنا شرک بولا ہے. پھر تو فوجی بھی اپنے جو سپاہی ہے، وہ بڑے آفیسر ہیں، اس کے سامنے سلیوٹ مارتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واقعی اگر ہم ڈیپلی اسلام کو دیکھیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بارے میں جو بات فرمائی، ایک ہے جھنڈے کو سلام کرنا، یا اپنے آفیسر کو سلیوٹ کرنا، یا پریزیڈنٹ کو توپوں کی سلامی میں وہ کرنا، تو یہ چیز الگ ہے. اور ایک ہے سلام کرنا. سلام میں آپ نے مسافہ کی بات کی کہ بھی ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مسافہ کریں، جھکے نہیں. اور اسی طرح آپ دور ہیں تو السلام علیکم، تو نبی علیہ السلام فرمایا ہاں ہاتھ اٹھا کے سلام کرو کسی کو، السلام علیکم دور سے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں سامنے والا محسوس نہ کرے السلام علیکم، خالی آپ یہ مت بولو السلام علیکم، ایسے کر کے بولو. یہ اب اس کو سلیوٹ نہیں کہہ سکتے، اس کو سلام کہہ سکتے، اس کو پھیلانے کا حکم ہے. اب آتے ہیں انڈیا میں جو وندے ماترم پڑھا جاتا ہے 15 اگست کو، اور وہاں پر جو اس کے الفاظ ہیں وہ سارے شرکیاں ہیں، وہ جھکنے کی بات ہے. مسلمانوں کے اندر اس کے علاوہ اور بہت سارے شرک موجود ہے. قبر سے دعا مانگنا، مردوں سے براہ راست حاجت روائی یا مشکل کشائی طلب کرنا، حالانکہ یہ صرف اللہ کا حق ہے، اسی سے مانگنا چاہیے. غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، کسی بزرگ ولی یا جن کے نام پر جانور ذبح کرنا یا کھانا پکانا، یہ بھی ناجائز ہے، جیسے کہ اہل تشیع نظر اللہ نیاز حسین بھی کرتے ہیں. قبر یا درخت کے پاس چراغ جلانا، یہ سمجھنا کہ وہاں روشنی کرنے سے برکت یا مراد ملے گی، یہ بھی غلط ہے. اور بہت سارے شرک ہیں. تعویذ کو نفع نقصان کا مستقل سبب سمجھنا، تعویذ کو محض سبب کی بجائے خود مؤثر ماننا شرک ہے. غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا، کسی بزرگ یا قرآن کے علاوہ مخلوق کے نام کی قسم لینا شرک ہے. نجات کے لیے کسی ہستی کو ضامن سمجھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں بزرگ بغیر اللہ کی اجازت بخشش کرا دے گا، یہ غلط ہے. کسی مجسمے یا شخصیت کی تعظیم میں جھکنا یا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، شرک ہے. کسی مادی چیز کو اللہ کے برابر احترام دینا شرک ہے. بزرگان دین کے مزار پر پیسہ یا چیزیں نظر دینا شرک ہے. یہ ماننا کہ کوئی ہستی ہر حال میں غیر جانب ہے بالکل شرک ہے. کہنا کہ فلاں ولی کے صدقے بارش ہوئی یا روزی ملی شرک ہے. کسی عالم یا پیر کا رہنما کو ہر حال میں حق پر مان لینا شرک ہے. نجومیوں، کاہنوں یا بروسکوپ پر یقین رکھنا شرک ہے. ان کو اور جنات یا ستاروں سے مدد مانگنا، ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا بھی شرک ہے. کسی بزرگ سے کہنا کہ میرے لیے بیٹا پیدا کر دیں شرک ہے. جانور ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی کا نام لینا بھی شرک ہے. کعبہ کے سوا کسی جگہ کے گرد عبادت چکر لگانا بھی شرک ہے. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں ہر مشکل
حل کر سکتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ یہ وعدہ کرنا کہ مراد پوری ہونے پر فلاں بزرگ کو چڑھاوا دوں گا، یہ شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی سے ایسی محبت جو صرف عبادت کے لائق ہو، شرک ہے۔ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔